नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब एक दफा दरूद शरीफ पढ़ लें मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला जो मेरी बुक है उसके मुताबिक पेज नंबर 202 से पढ़ेंगे। अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी, हिजरत, मदीना और मदीना में क़याम के बाद जो मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डील किए, मीसाक किए, और उसके बाद हमने काफी तफसील से ग़ज़वा बदर को पढ़ा था। ग़ज़वा बदर को पढ़ने के बाद हमने ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के दरमियान के हालात को देखा और अभी तक हम जो बातें पढ़ चुके हैं उनमें ग़ज़वा बनु सुलैम के साथ मुसलमानों का जो मामला हुआ। ग़ज़वा बनु सुलैम में एक कबीला था जिसने मुसलमानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो आते तो मुसलमान वहां तक पहुंच गए और मुसलमानों को बहुत सारा माले गनीमत मिला। मुख्तसरन ये बात है। उसके बाद मैंने आपके साथ बहुत तफसील के साथ उमैर बिन वहब जहमी और सुफियान बिन उमैया ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की थी वो आपको बहुत तफसील से मैंने बताई थी। उसके बाद हमने तफसीलन देखा था ग़ज़वा बनु कैनका, ये एक यहूदी कबीला था, उसके साथ क्या मामला किया गया, और ग़ज़वा सुरैक ये हमने पढ़ा था। तो ये कुछ मामला थे जो हमने देखे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं थोड़ा सा एक और बात भी आपको बता देना चाहती हूँ, और वो ये कि हजरत उमर बिन खत्ताब बयान फरमाते हैं कि उनकी बेटी हफ्सा जो है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके शौहर फौत हो गए, यानी बदर की लड़ाई में वो भी शरीक हुए थे और मदीना में फौत हुए आके। तो वो कहते हैं कि बेटी जाहिर है अब बेवा हो गई थी, तो अब कहते हैं मेरी मुलाकात हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से हुई, तो मैंने उनसे हजरत हफ्सा का जिक्र किया कि वो चाहे तो मैं हजरत हफ्सा का निकाह उनसे कर दूं। तो हजरत उस्मान कहने लगे कि मुझे सोचने का मौका दें। कहते मैं चंद दिनों तक इंतजार करता रहा, फिर उन्होंने कहा मेरी राय यही बनी है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। आपको पता है ना कि हजरत उस्मान की भी बीवी फौत हो गई थी किस वक्त, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से वापस आए थे। उसके बाद कहते हैं मेरी मुलाकात अबू बकर से हुई, उनसे भी मैंने यही कहा कि अगर वो चाहें तो मैं हफ्सा का निकाह उनसे कर देता हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोश हो गए और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इनके इस तर्ज अमल ने जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी बढ़कर मुझे रंजीदा कर दिया। मैं खामोश हो गया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत हफ्सा का रिश्ता मांग लिया। चुनाचे मैंने हफ्सा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। तो ये भी बीच में आपको पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियां हो रही थी। तो इसके अंदर देखिए, सीरत पढ़ना तो आपके लिए इस तरह से बड़ा आसान है कि आप कोई सीरत की बुक ले लें और उसमें से चैप्टर वाइज आप पढ़ते रहें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल बात यह है कि जब हम सीरत पढ़ रहे हों तो उसको अपनी जिंदगी के साथ हमने कैसे रिलेट करना, वो है असल बात, कि हमारे लिए क्या सबक निकलता है। क्योंकि इस तरह से देखते जाना, उनकी ये शादी हुई या ये जंग में हिस्सा लिया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, इससे मुझे क्या रहनुमाई मिलती है। हम इस क्लास में इस तरह से चलते हैं कि हम ये देखें कि हमारे लिए जिंदगी में हर फेज में कैसे सीरत रहनुमाई करती है, कैसे गाइड करती है, और इसमें इस वाक़े में हमें क्या पता चलता है। ये जो वाक़या मैंने आपके सामने रखा है हज़रत हफ्सा के निकाह का, क्या पता चला जी, कि जो है ना, लड़की वाले भी निकाह का पैगाम दे सकते हैं और उसके अंदर इस्लाम में कोई आर नहीं है। जो हमने आज समझा ना कि हम बहुत सारी चीजों को काबिल आर बना लेते हैं, यानी शर्म की बात बना लेते हैं, जो कि हमारे दीन में नहीं है। और जिन चीजों में शर्म करनी चाहिए उनमें हम शर्म करते नहीं।
ٹھیک ہے نا. تو ہم نے بھی اپنے اسٹینڈرڈ بنا لیے ہیں نا. جبکہ دین میں دیکھیں حضرت عمر ان سے کہہ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے انکار کر بھی دیا تو اس میں کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے. لوگوں کے یہاں پہ آج کیا ہوتا ہے کہ اگر منگنی ٹوٹ گئی تو اس کے بعد ساری زندگی تک کے لیے دشمنیاں ہوں گی، حسد پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہو گیا. اگر رشتہ داروں میں ہوئی ہے تو کبھی زندگی میں بات نہیں کرنی. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کچھ ایسی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے انکار کر دیا تو کوئی بات نہیں، ان کو رنج ہوا، لیکن پھر کیا اس کے بعد کیا حضرت عمر کی حضرت عثمان کے ساتھ نہیں بنی، یا حضرت عمر کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں بنی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ لوگ ان چیزوں کو ایسا نہیں لے لیتے تھے کہ شادیاں ہی ان کے لیے سب سے بڑی چیزوں، جیسے ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن گئی شادی کے اوپر ہی سارے تعلقات بیس کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابوبکر صدیق مجھ سے ملے اور کہنے لگے، جب آپ مجھ سے ملے تھے اور حضرت حفصہ کے نکاح کی بات کی تھی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو میرے اس طرز عمل سے آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی. میں نے کہا یقیناً. اس پر حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، اصل بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے میرے سامنے حفصہ سے نکاح کرنے کا تذکرہ کیا تھا. اب میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کا راز ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا. ہاں البتہ اگر اللہ کے رسول نکاح نہ کر لیتے تو میں ضرور کر لیتا. تو دیکھیں آپ، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو راز ہے کسی کا وہ آگے بیان کرنا یہ بھی ایک گناہ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ سے بات کی اور آپ کو کہا کہ یہ ایک راز ہے اور یہ ایک بات ہے جو میں آپ سے کر رہی ہوں، اور آپ آگے جا کے کسی اور سے کرتے ہیں اور کہیں بتانا نا وہ اس نے مجھے یہ بات کہی ہے، پھر وہ آگے سے آگے جا کے کہے بتانا نا مجھ سے اس نے یہ بات کی، تو وہ راز نہیں رہ گیا، بلکہ صرف اس بندے کے لیے وہ راز ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں میری بات کسی اور کو نہیں پتا، جبکہ ہر ایک کو پتا ہوتی ہے، پورا شہر جان لیتا ہے. تو اس لیے رازوں کی حفاظت کا بہت زیادہ حکم ہے ہمارے دین میں. راز کی حفاظت کی جائے. کوئی آپ سے کوئی بات شیئر کرتا تو اس کو آگے نہ پہنچایا جائے، کیونکہ بعض لوگ پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں، تجسس بھی کرتے ہیں اور آگے سے آگے بات بھی پھیلاتے رہتے ہیں. اچھا ایک اور بات ہم نے پہلے دیکھی، جب بدر پہ مسلمان آئے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد ہی انہوں نے فرسٹ عید کی تھی. رمضان میں بدر ہوئی اور اس کے بعد پھر فرسٹ عید جو مسلمانوں کی تھی فرسٹ شوال کو، اور وہ انہوں نے منائی. لیکن آپ نے دیکھا میں نے آپ کو پوری اس ٹائم میں یہ نہیں بتایا کہ مسلمانوں نے کوئی آ کے ناچ گانا کیا ہو، اس کی مجلسیں کی ہوں، ڈھول دھماکے ہوئے ہوں، کوئی کھیل تماشے ہوئے ہوں اس بات پہ کہ ہمیں فتح مل گئی. حالانکہ بدر کی فتح اتنی بڑی فتح تھی، ابھی آپ دیکھیں گے بھی کہ کتنا بڑا ایفیکٹ ہوا اس کا. اور ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کوئی نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. اسی طرح بہت چاہتے تھے کہ فدیہ لینے کے لیے بھی بہت جلد بازی نہ کریں لوگ فدیہ لے کے جانے کے لیے، تاکہ مسلمان کہیں اس بات سے خوش نہ ہو کہ پتہ نہیں ہم نے ان کو کتنی بڑی تکلیف پہنچا دی، کتنا رنج دے دیا. تو اس لیے اتنی بڑی ایک فتح تھی مسلمانوں کے لیے، اور اتنی بڑا شکست اور اتنی بڑی رسوائی تھی کافروں کے لیے. اور اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمانوں کی طرف سے ایسا ایکشن نہیں ہوا، کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے کہ دشمن کو تیز کرنا یا اتنا تکبر یا فخر اور اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتی ہیں کہ ایک میچ بھی جیت جاتے ہیں تو ہماری کیا عالم ہوتا ہے، اور ایک شادی یا کوئی فتح مل جائے تو پھر کیا عالم ہوتا ہے کہ ہم بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. جبکہ وہ لوگ عید کے موقع پر بھی عید بھی تھی اور فتح بھی ہوئی، تو دونوں مواقع مل گئے. تو اس موقع پر بھی ان کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ پھر تکبیریں پڑھتے ہوئے تحمید اور اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہوئے میدانوں میں نکل آئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے. پھر دوسری ایک اور بات جو ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ کافروں میں سے ایک سمجھدار آدمی تھا اور اس نے ان کو کیا سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا رشتہ دار ہے، اگر اس کی فتح ہوتی ہے تو اس میں بھی تمہارے لیے ہی فخر کی بات ہے، تمہاری اس کے اندر بڑائی ہے کہ تمہارا ہی رشتہ دار ہے نا، تمہارے ہی قبیلے کا. اگر شکست کھا جاتا ہے تو کافر جو عرب ہیں وہ خود ہی اس سے بدلہ لے لیں گے، پھر تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں. اس کی بات میں بہت بڑا ایک پوائنٹ تھا ہمارے لیے کہ دیکھیں کہیں تو کافر نے بات ہے، لیکن ہمارے لیے کیا پوائنٹ ہے کہ اکثر خاندانوں کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے. فلانی کا بیٹا اتنا آگے نکل گیا، فلانی کی بیٹی کو یہاں رشتہ ہو گیا، فلانے کا یہ ہو گیا. حالانکہ اگر وہ اوپر جاتے تو اس کے اندر بھی آپ کے لیے ہی بڑائی کی بات ہے، آپ کے لیے ہی اچھی بات ہے کہ وہ آپ کے خاندان کا ہے، تو آپ کے لیے اس کے اندر بجائے حسد کرنے کے اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے خاندان کا بچہ آگے گیا. اگر انسان اس طرح سے سوچے تو حسد نہیں رہے گا، کیونکہ اکثر خاندانوں کے اندر سب سے زیادہ حسد ہوتا ہے، باہر کے لوگ نہیں اس طرح سے حسد کرتے جتنے آپس کے اندر خاندان والے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
تو ایک یہ پوائنٹ ہمیں پتا چلا. اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے بھی ہوئی تھی اس دوران کہ حضرت بریدہ بن حسیب فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کے رشتے کی بات کی. دونوں نے رشتہ مانگا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا صغیرۃ، یعنی ابھی وہ چھوٹی ہیں. اور جب حضرت علی نے رشتہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. اور حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کی شادی میں گئی، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا. ام ایمن نے دروازہ کھولا. ام ایمن کون تھی؟ ام ایمن کون تھی؟ جو لے کر آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی ربوہ کے مقام پہ، تو اس وقت وہ لے کر آئی تھی، لونڈی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو کہا میرے بھائی کو بلاؤ، یعنی حضرت علی کو. اور ام ایمن اللہ کے نے عرض کیا اللہ کے رسول، علی تو آپ کے بھائی ہیں اور آپ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی ان کو دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی میرے سکے بھائی تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا ہے. یہ محرم رشتے نہیں ہیں، اسی لیے رشتہ ہو سکتا ہے. اسماء بنت امیس فرماتی ہیں وہاں موجود عورتوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو ایک طرف ہو گئی، تو میں نے بھی ایک کونے میں جگہ لی. جب حضرت علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان پر پانی چھڑکا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت کہ فاطمہ کو بلاؤ. شرم و حیا کا پیکر فاطمہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرا نکاح اپنے اہل بیت میں محبوب ترین آدمی سے کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا کی اور ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا. یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک اور لیکچر جو نکاح کے اوپر تھا کہ یہ سنت بھی آج ختم ہو چکی ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کا اس کا علم بھی نہیں ہے. سنت پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے کہ اس طرح سے یعنی دلہا اور دلہن کے اوپر اس طرح سے پانی کے چھینٹے مارے جائیں. بلکہ کسی نے تو یہ کہا کہ اگر لوگوں نے دیکھ لیا کہیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ اس طرح چھینٹے مار کے ابھی سے کیا شروع کر دیا. تو یعنی اس قدر زیادہ ہم ناواقف ہیں سنتوں سے، اور ہر چیز ہم کر رہے ہیں، آتش بازی سے لے کر مہندیوں سے لے کر مائیوں اور اس کی ساری رسمیں ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا دی برکت کی دونوں کو اور ان کے اوپر پانی چھڑکا. اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ان کے نکاح کے وقت، ان کو رخصت کرنے سے پہلے. اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ جب ان کو رخصت کر دیا تھا تو ان کے گھر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ یہ پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فاطمہ کو تیار کر کے روانہ کیا تو ایک چادر عطا فرمائی، پانی کی مشک دی اور چمڑے کا ایک تکیہ دیا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہیز تھا، یہ جہیز نہیں تھا. حضرت علی نے ہی پیسے دیے تھے کہ گھر کے سامان کے لیے آپ یہ ان میں سے اس کو یوز کر لیں اور گھر کا سامان کچھ لیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں خریدی تھی. تحفۃً کسی کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم جو لمبے چوڑے جہیزوں کی وہ کرتے ہیں یا ڈیمانڈ کی جاتی، ایسا کچھ بھی اسلام میں نہیں ہے. اور یہ اتنی آسان اتنی سادہ شادی تھی. اور ٹھیک ہے آپ کے پاس مال ہو آپ اچھے طریقے سے اور زیادہ کر لیں، لیکن جو ہم نے اسراف کی انتہا کر دی ہے وہ تو شادیوں میں کسی طرح جائز نہیں. یاد رکھیں ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے اللہ کے ہاں، ایک ایک پائی کا. اور جب ایک ایک پائی کا حساب دینے لگیں گے تو ہم ایک شادی پہ ہی اسٹک ہو گئے تو کیا ہوگا. ایک شادی کے اخراجات کا ہی ہم جواب دینے لگے تو شاید پار نہ ہو سکے، اور تو جو اتنے اسراف ہیں وہ تو دور کی بات. تو یہ دو واقعات آپ لوگ لکھ لیں کہ اس طرح سے یہ واقعات بھی ہوئے. اچھا، اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا جس نے بہت بڑا رول پلے کیا اس میں احد تک پہنچنے میں، اور وہ تھا سریہ قردہ. اور یہ سریہ زید بن حارثہ بھی کہلاتا ہے. چلیں کعب بن اشرف کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں. کعب بن اشرف کا واقعہ اس لیے بہت اہم واقعہ ہے، اس کے اوپر بہت لے دے ہوتی ہے، بہت باتیں ہوتی ہیں کہ کیوں کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا تھا اور کیوں ایسے قتل کیا گیا، اور غیر مسلم اور بعض دفعہ اپنے مسلمان لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے باتیں بناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوں یہ قتل کیا گیا. ایک تو اس کی بیک گراؤنڈ سن لیں
کہ یہ ایک یہودی عورت کا بیٹا تھا اور اس کا باپ جو تھا وہ مشرک تھا، کسی اور قبیلے میں اس نے قتل کر دیا تھا اپنے قبیلے میں، اور وہاں سے بھاگ کے آیا تھا اور بنو نذیر میں اس نے آ کے پناہ لی تھی. پھر بنو نذیر والوں نے مختصراً اس کی ہسٹری یہ اس کعب بن اشرف کے باپ کی، کہ بنو نذیر نے پھر اس کو سمجھ لیں کہ اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور اپنا بیٹا بنا کے پھر اتنا ہی نہیں صرف بلکہ اپنی ایک بیٹی، اپنی ایک یعنی قبیلے کی بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دی تھی. اور یہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، اس کے حسن کی چرچے تھے ہر طرف، اور یہ ایک بہت بڑا شاعر بھی تھا، پوئٹ تھا. اور اس کا حال یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کی عورتوں کے اوپر خاص طور پہ ایسی بری شاعری کرتا تھا، اور یعنی بہت ہی شرمناک باتیں کہی کہ جو اس نے اپنی شاعری میں کہی کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ایسے اور وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اس طرح کی شاعری میں باتیں کرتا ہی تھا، لیکن جہاں پہ مسلمان عورتوں کی بات آ جاتی تھی وہاں پہ بہت ہی غیرت کا معاملہ آ جاتا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور مسلمانوں کا اور اسلام کا اور لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں اس کا بہت بڑا رول تھا. بہت مالدار تھا، حتیٰ کہ اس کا اپنا قلعہ تھا، یعنی اس میں آپ اس میں پڑھیں گے گڑیاں، یعنی بہت بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، جو بہت زیادہ امیر لوگ ہوتے تھے ان کا اپنا قلعہ الگ سے ہوتا تھا. تو حسین بھی تھا، مالدار بھی تھا، بہت بڑا نام بھی تھا، اور شاعری چونکہ کرتا تھا تو سمجھ لیں ایسے ہی جیسے کہ میڈیا اس کے ہاتھ میں تھا. آج سوچ لیں کہ کوئی مالک ہو کسی CNN کا یا اس کا، تو اس کی کتنا ووکل ہوگا، اس کی کہاں تک آواز پہنچے گی. اسی طرح یہ آدمی بہت زبردست شاعری کرتا تھا، اور مشرکین کو اس پہ بھی بھڑکاتا تھا کہ وہ انتقام لینا مسلمانوں سے، اس پہ بھی بھڑکاتا تھا. اچھا، اب کیا ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عام مسلمانوں کو یہ ان میں پوچھا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے خود بدلہ نہیں لیا تھا، اپنی ذات کے لیے پرسنلی اپنے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا تھا کہ مجھے کسی نے تکلیف دی ہے تو میں اس کے لیے انلیس کہ کوئی اس نے اسلام یا مسلمانوں کے ساتھ یا اللہ کی شریعت کے اندر کوئی ایسا کیا ہو تو اس کو اس کی سزا تو ملنی ہے. وہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے تھے. اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ اور عباد بن بشر، یہ جو کعب کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو عبد، انہوں نے اپنی خدمات پیش کی. اب یہ ایک چھوٹے سے سمجھ لیں گروپ تھا جنہوں نے کہا کہ ہم اس کو ختم کریں گے، اور یہ اس کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے. اب یہاں سے ہم بک سے اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کعب بن اشرف کا قتل. یہ شخص بڑا مالدار اور شاعر یہودی تھا. یہودی کیوں تھا جبکہ اس کا باپ مشرک تھا؟ ماں یہودی تھی، اور آپ کو پتہ یہود میں نسل کس سے چلتی ہے؟ ماں سے. اسے مسلمانوں سے سخت عداوت تھی، چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حج کیا کرتا تھا، یعنی ایسے شعر پڑھتا تھا جس میں ان کو بے عزتی کے، رسوائی کے، اور ان کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی شیم فل قسم کی شاعری کرتا تھا. جبکہ ان کے دشمنوں کی مداح کرتا تھا، ان کی تعریفیں کرتا تھا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا. حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہے. اس کی ایک سیکرٹ میٹنگ کا پتہ چلتا ہے جو اس نے ابو سفیان کے ساتھ جا کے کی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر کیا تھا یہ نہیں پتا چلتا، مگر یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد اس نے اور زیادہ اس میں تیزی دکھائی. ہو سکتا ہے ان کو بلا رہا تھا کہ آپ آؤ اور حملہ کرو یا جو بھی. تو ابو سفیان کے ساتھ اس کی سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی، اس کے ساتھ کچھ عہد معاہدہ اس نے کیا تھا. یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو. ابو سفیان نے پھر اس سے سوال پوچھا تھا، اچھا یہ بتاؤ، تم تو یہودی ہو، اہل کتاب ہو، تم یہ بتاؤ ہم زیادہ ہدایت پر ہیں یا یہ مسلمان؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا تھا کہ تم لوگ زیادہ ہدایت سے. حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں اور یہ ہدایت پر نہیں.
اور اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی. آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہے نا بنو قینقاع کا. بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے؟ جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو عبد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی خدمات پیش کی. محمد بن مسلمہ ان کے امیر قرار پائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی. اچھا، کیا کہنے کی اجازت لی؟ محمد بن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اجازت دیں، اگر میں کوئی ایسی بات آپ کے متعلق اس کے پاس جا کے بولوں تو مجھے اجازت ہے؟ یعنی آپ دیکھیں گے ابھی آگے جو وہ بات کرتا ہے اس سے کو پتا چلے گا کہ کیا بات اس نے کی تھی. یعنی جھوٹ بولنے کی، سمجھ لیں کہ میں غلط بیانی کوئی کرتا ہوں تو مجھے اس کی اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا اس شخص نے، یعنی کس کی طرف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا. اب وہ کیا، محمد بن مسلمہ نے کیا کیا؟ کعب بن اشرف جو یہودی ہے اس کے پاس گئے اور جا کے اس سے کہا کہ اس آدمی نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے تو ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا، ہم سے صدقہ مانگ رہے ہیں. اور یہ کعب بن اشرف جو تھا، جیسے آج بھی یہودیوں کا بینک پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے نا، اسی طرح اس زمانے میں بھی دیکھیں، اتنے پرانے زمانے میں یہ قرض دیا کرتے تھے سود پہ اور اس سے بہت مال کماتے تھے. تو اس نے کہا کہ اس نے تو ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا، پریٹینڈ کیا کہ میں تو ان کے ساتھ نہیں ہوں. کعب کی بات چھین کے وہ تو بڑا خوش ہوا کہ اچھا یہ بھی تو اس کا مطلب میری طرف کے ہی ہیں. بولا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی گھٹا جاؤ گے، یعنی ابھی تو یہ شروعات ہے، تم دیکھنا یہ تمہیں آگے آگے تم سے کیا کروائے گا. پھر محمد بن مسلمہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے. یعنی اس نے کہا کہ آپ میرے پاس تو دینے کے لیے ان کے صدقہ مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، تم ہی ہماری کچھ ہیلپ کرو. تو اس نے کہا کہ اچھا میں ہیلپ میں دیتا ہوں تمہیں گیہوں اور کھجور. لیکن رہن رکھا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے رہن کیا ہوتا ہے؟ کہ جب قرض لیتے ہیں تو کوئی چیز ایز اے بانڈ یا جس کو ہم کہتے ہیں وہ رکھی جاتی ہے نا. تو اس نے کہا کہ رہن رکھنے کے لیے کچھ دو. تو محمد بن مسلمہ نے پوچھا کہ آپ کون سی چیز پسند کریں گے کہ کیا چیز رہن رکھی جائے؟ کیا رکھواؤں میں رہن؟ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے نہیں. اس نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو. تو اب آپ اس سے اس کی ذہنیت بھی سمجھ سکتے ہیں. تو محمد بن مسلمہ جو تھے نا اس وقت بہت حکمت سے کام لے رہے تھے، اس لیے کہ ان کا موٹو کچھ اور تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کیسے، دیکھیں بات وہ کس طرح سے مولڈ کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کیسے اپنی عورتوں کو تمہارے پاس رکھیں، تم اتنے حسین نوجوان ہو، مجھے تو ڈر ہے کہ کوئی اور تمہارے اوپر ہی نہ ریچھ جائے. تو اب وہ اس سے اور ہی پھول گیا. اس نے کہا اچھا تو پھر اپنے بیٹوں کو میرے پاس رہن رکھ دو. محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو ساری زندگی کے لیے ان کے لیے گالی ہو جائے گی، تمہارے باپ نے اتنے سے گیہوں اور اس کے لیے بیٹوں کو رہن رکھ دیا. تو یہ تو ہمارے لیے بڑی آر کی بات ہے. البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں، کہ ہمارے پاس ویپنز ہیں وہ ہم رکھ سکتے ہیں. اور ہتھیار اس وقت بہت قیمتی چیز تھی، اس لیے کہ عرب لوگ یہ خود یہ ہتھیار بنانا نہیں جانتے تھے، امپورٹڈ ہوتے تھے. اور جیسے زرہ وغیرہ یہ امپورٹ کی جاتی ہے. تو آگے کو ہمیں خطرہ بھی ہے تو ہمیں تو ہتھیار چاہیے ہوں گے. اب تمہارے پاس رہن رکھے ہوں گے تو ہم جلدی سے جلدی تمہارا قرض ادا کریں گے تاکہ ہم اپنے ہتھیار چھڑا سکیں، کیونکہ ہتھیار بہت ضروری چیز تھی وہاں پہ، ایک اسینشل تھے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اب یہ ان کی بہت ایک اسٹریٹجی تھی. یہ بات طے پا گئی اور محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ہم ہتھیار لے آئیں گے. ادھر جو ان کے ساتھی تھے، جو پورا گروپ تھا نا، ابو نائلہ، انہوں نے بھی آ کے پھر کعب بن اشرف سے کہا کہ بھائی اس طرح سے میرے دوست کو آپ نے اس طرح سے دیے ہیں قرض پہ اور ہتھیار اس کی جگہ رہن رکھنے کو کہا ہے، تو میرے ساتھ بھی آپ اسی طرح کر لیں، میں بھی اپنے ہتھیار رکھ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اسی طرح ایک دو اور لوگوں نے بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بتایا کہ وہ تو ان کی وجہ سے تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا اور آپ بس ہمیں تھوڑا سا قرضہ دے دیں اور ہمارے ہتھیار رہن رکھیں اور ہماری تو جانوں پہ آ چکا ہے اور یہ. لیکن یہ سب کچھ کیا تھا؟ صرف اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے انہوں نے یہ بات کری تھی. اچھا اب محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ اب انہوں نے یہ بات طے کر لی اس کے ساتھ اور انہوں نے یہ طے کیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں ہم ہتھیار لے آئیں گے آپ کے پاس رکھنے کے لیے.
اب یہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. پھر محمد بن مسلمہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے. اس کے بعد ابو نائلہ آئے اور انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ کہا کہ میرے کچھ رفقاء ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں, میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں, آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں. کعب نے یہ بات منظور کر لی. اس کے بعد 14 ربیع الاول اور 3 ہجری ہے. اب یہ نا تھوڑی سی آپ ٹائم لائن کو یاد رکھیے گا. 2 ہجری کے اندر رمضان میں بدر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہی فوراً بنو قینقاع کا وہ قصہ ہوا تھا. اور پھر یہ اب کس وقت کی بات ہے, ربیع الاول ہے, یعنی ابھی سال شروع ہوا ہے, 3 ہجری ہے. اس میں چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے. اب کعب بن اشرف کا جو قلعہ تھا اور سیکیورٹی تھی وہ بہت ہائی ہوتی تھی, تو اس کی سیکیورٹی چونکہ بہت ہائی ہوتی تھی, لیکن اس وقت اس نے اپنی سیکیورٹی کو یہ کہہ دیا کہ یہ ہتھیار لے کر آنا ہے تو رہن رکھنے کے لیے, ادروائز عام بندے کو تو کوئی آنے نہیں دے گا, اتنے سارے ہتھیار لے کے کون آنے دے گا کہ آپ جاؤ اس کے قریب. اور اس وقت میں کہا جاتا ہے کہ چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے, کیونکہ وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی. اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہیں, میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے. اب وہ جو دلہن تھی وہ اس کے ساتھ تھا, اور جب انہوں نے نیچے سے آواز دی تو اس نے کہا کہ آپ نہ جائیں, مجھے تو یہاں پہ خون ٹپکنے کا مجھے ایسے لگ رہا ہے. اس کو خطرہ ہوا کہ کون اس وقت آ کے اس کو بلا رہا ہے, لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ میرے پرانے جاننے والے ہیں اور سب ہے, کچھ نہیں ہوتا, میں ابھی آ رہا ہوں. اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھے تو بھی نہیں چونکا. کیوں نہیں چونکا؟ دیکھو اس نے سوچا یہ تو رہن رکھنے کے لیے میرے پاس لا رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی بات طے ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے. راستے میں ابو نائلہ نے اس کے عطر کی تعریف کی. اس نے کہا تمہارا تو خوشبو بہت اچھی ہے. اس نے کہا ہاں میں ایسی عورت کے ساتھ ہوں اس وقت جس کی خوشبو سب سے اچھی ہے, جو موسٹ بیوٹیفل فریگرنس. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب اپنا سر سونگنے کی مجھے اجازت دو, کتنی خوشبو آ رہی ہے. اس نے کبر اور نخوت کے ساتھ اجازت دے دی. ابو نائلہ نے خود سونگا اور اس کے سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سنگھایا. پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا. اب وہ پتہ وہ بہت عام ہوتا تھا, بہت زیادہ. اس نے اپنا جنگی لباس ہر وقت پہنے رکھتا تھا, لوہے میں سمجھ لے کور ہوتا تھا. اس کو مارنا کوئی آسان نہیں تھا. اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو کر لیا. اب سب سونگنے کے اندر قابو کرا اس کو اور کہا لے لو اللہ کے دشمن کو. اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہ کر سکی. یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال اس کے پیڑے یعنی زیر ناف پر لگائی اور چڑھ بیٹھے. کدال آر پار ہو گئی. اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و پیش ہلچل مچ گئی اور پھر وہی ڈھیر ہو گیا. چیخ سن کر قلعوں پر آگ روشن کی گئی, لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا, اور ایک مدت کے لیے یہودی سانپ بھی اپنے دلوں میں دبک گئے. اس کے بعد کئی دن تک یہودی اس قدر خوف زدہ رہے کہ اتنا بڑا ان کا ایک سردار اور ایک شاعر اور ایک بڑا مالدار آدمی اور ایک حسین آدمی کی فوجی کے اوپر وہ بہت یعنی ایک ان کے اندر خوف و ہراس پھیلے رہا. اب ہم اگلا یہ جو واقعات کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہوا بدر اور احد کے درمیان جو بہت ایک سگنیفیکینٹ واقعہ تھا. اب اگلا جو واقعہ ہے سریہ پردہ. سریہ کون ہوتا ہے, کون سا ہوتا ہے سریہ؟ جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شرکت نہ ہو. جمادی الاول 3 ہجری میں. اب پہلے یہ ہوا ربیع الاول میں کعب بن اشرف کا قصہ, اور اس کے بعد جمادی الاول میں کیا ہوا 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا. اب اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ یعنی پچھلے ہی سال بدر ہوئی تھی, اور بدر میں کون کمانڈر تھا قافلے کا, جو قافلہ گیا تھا اس کا کمانڈر کون تھا؟ بدر سے پہلے جو قافلہ بڑا گیا تھا جس کی وجہ سے بدر کا واقعہ ہوا تھا, وہ کون سا قافلہ تھا, کس میں کون اس کا چیف تھا؟ ابو سفیان. ٹھیک ہے, یہ سب کو پتا. اب ایوری ایئر قافلہ جایا کرتا تھا, ایک شام کی طرف جاتا تھا بڑا قافلہ, اور
यमन की तरफ जाता था। यमन साउथ में है, शाम नॉर्थ में। तो अब नेक्स्ट ईयर जब काफिला जाने लगा तो सबको बड़ी तशवीश हुई कि अब क्या किया जाए। पिछले साल तो ऐसा हुआ था, अब क्या करें। अब की दफा जो इसका कमांडर था वो सफवान बिन उमैया था। पता है ना सबको सफवान बिन उमैया कौन था? उमैया बिन खल्फ का बेटा, ठीक है। अब जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि अब हम किस रास्ते को लें, इसलिए कि जो राउट जिस पे वो पहले जाते थे उस पे आप जा नहीं सकते। मुसलमान कहीं से भी आके काफिले पे हमला कर सकते हैं, जैसे पिछली दफा खतरा था। अगर हम साहिल समुंदर के साथ साथ जाएं तो जितने ट्राइब्स थे साहिल के पास पास, आइदर वो मुसलमान हो चुके हैं या उनके मुसलमानों के साथ मुआहिदे हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अब ये देखें, इससे ये पता चलता है कि इस दौरान में दावत का काम, तबलीग का काम चलता जा रहा था, रुका नहीं था। तो वो जो ट्राइब्स थे उनसे भी खतरा था कि ये तो मुसलमानों के साथ ही हैं। अब क्या हुआ था कि अब जब नेक्स्ट ईयर काफिला जाने लगा तो सफवान बिन उमैया इसका अमीर था और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक और राउट लेकर जाते हैं, एक और राउट जो मदीना से दूर जाके फिर उसके बाद शाम जाया जाए। और ये बहुत लंबा राउट था, बहुत लंबा फासला था इसके अंदर। अब अगेन सारे मक्का वालों ने अपने इसी तरह से सारा अपना यानी बहुत बड़ा ये काफिला बना, बहुत कुछ इसके अंदर साजो सामान था सबका। और इन्होंने एक गाइड भी हायर किया जिसका नाम था फुरात बिन हय्यान, एक गाइड, क्योंकि इनको रास्ता नहीं वो आता था, ये इनका जो ट्रेडिशनल राउट था उससे हट के था। इसका जिक्र इसलिए खास तौर पे कर रही हूँ क्योंकि ये इसकी बाद में बात भी आएगी। और ये काफिला चल पड़ा। जब ये काफिला चला बहुत सीक्रेटली चला, इससे मुतल्लिक इसलिए आपको बता रही हूँ ये जो सरिया अभी हम पढ़ने वाले हैं। और इस मंसूबे की खबर इन्होंने इतनी सीक्रेट रखी, किसी को भी नहीं मालूमात होने दी। लेकिन वहां पे एक मुसलमान थे सुलैथ बिन नुअमान, जो यानी एक सीक्रेट मुसलमान थे, किसी को भी उनका नहीं पता था कि ये मुसलमान हो चुके। वो नईम बिन मसूद जो अभी मुशरिक था, बाद में ये भी मुसलमान हो गए, उनके साथ बैठे हुए शराब की मजलिस से शराब पी जा रही है। उस वक्त भी शराब हराम नहीं हुई थी, ये दोनों शराब पी रहे हैं। और नईम बिन मसूद जो काफिर है उसने इतनी शराब पी ली और उसने शराब के नशे में धुत होके बता दिया कि हमारा काफिला जो है ना वो चल पड़ा है और इस तरह उसके अंदर इतना सारा सामान है और अब मुसलमानों से हम बच जाएंगे। जब सुलैथ को ये पता चला तो उन्होंने फौरन ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी कि इस तरह से एक काफिला गुजर रहा है, और ये इन्होंने खुफिया मंसूबा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हमले की तैयारी की और 100 सवार हजरत जैद बिन हारिसा, इसीलिए ये सरिया है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए थे, और हजरत जैद बिन हारिसा की कमान में दे के रवाना कर दिया। और वो तेजी से पीछे गए और उन्होंने जाके वहां पे बेखबरी के आलम में उनको आ लिया। और इसमें मुसलमानों ने ये, चूंकि ये करदा नामी एक चश्मा था जहाँ पे उन्होंने पड़ाव किया हुआ था, इसीलिए इसका नाम है सरिया करदा। तो जमादी अव्वल 3 हिजरी में कुरैश ने अपना एक काफिला इराक के कारवानी रास्ते से मुल्क शाम भेजा, यानी ये इराक की तरफ से गया था काफिला। ये रास्ता नजद से होकर शाम जाता था और मदीना के करीब से नहीं गुजरता था। इस काफिले की क़यादत सफवान बिन उमैया कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हो गया और आपने हजरत जैद बिन हारिसा की कमान में 200 सवारों का एक दस्ता भेज दिया। वो काफिला नजद में करदा नामी एक चश्मे पर पड़ाव डाल रहा था कि हजरत जैद ने इस पर यलगार कर दी। नतीजा ये हुआ कि पूरा काफिला इनके कब्जे में आ गया। अलबत्ता इसमें जितने आदमी थे सब निकल भागे, सिर्फ काफिले का रहनुमा फुरात बिन हय्यान गिरफ्तार हो सका और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। माले गनीमत की मिकदार 1 लाख दिरहम थी और ये कुरैश के लिए गज़वा बदर के बाद सबसे तकलीफ दे मार थी। अब ये इस वक्त फुरात बिन हय्यान भी देखें, सुभान अल्लाह, इससे हमें कितनी ये बात पता चलती है कि गया तो था वो गाइड करने मुशरिकों को और अल्लाह ने हिदायत का रास्ता दिखा दिया। तो कभी इंसान किसी रास्ते पर होता है और अल्लाह ताला किस तरह उसको हिदायत तक पहुंचा देता है, जो इसने सोचा भी नहीं होता, उसके गुमान में भी नहीं होता कि यहाँ से मुझे हिदायत मिल जाएगी।
تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی ایک فتح دی جس میں اتنا مال ان کے ہاتھ آیا. 1,00,000 دینار. دینار سونے کے سکے ہوتے تھے. 1,00,000 دینار ان کے ہاتھ آئے اور کہا جاتا ہے کہ سونے اور چاندی کی ظروف سے برتن سے تھے بہت وہ ان کے ہاتھ آئے. اور ایک طرح سے کافروں کا کبر, ان کا تکبر یہاں پہ ٹوٹا, کیونکہ انہوں نے اب اتنا سیکرٹلی ایک بھیجا تھا اپنا قافلہ اور وہ بھی سارا لٹ گیا. ابھی انہوں نے شکست کھائی ہے, ابھی انہوں نے پہلے ایک مار کھائی بدر میں, اور اب ایک اور اتنا بڑا صدمہ کہ اتنا زیادہ مال ان کا ایک طرح سے ضائع ہو گیا. اب ان کے پاس 2 راستے تھے. آئدر مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے, اسلام قبول کر لیتے اور معاملہ سارا ختم ہو جاتا. دوسرا راستہ کیا تھا؟ جنگ کا. اس لیے کہ ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں تھی. ان کا تو سارا جو اکانومی تھی وہ تھی ٹریڈنگ پہ, اور اگر ٹریڈ راؤٹ بند ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیا کریں گے؟ ان کے تو سمجھ لیں کہ ان کی لائف لائن آپ نے بند کر دی, سپلائیز بند ہو گئی. تو اب ایک تو یہ وجہ بنی غزوہ احد کی, یہ ریزن بنا. نمبر 2 ریزن یہ بنا کہ ان کے اندر جو انتقام تھا نا وہ ٹھنڈا نہیں پڑا تھا کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے چیفٹنز, اتنے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے, ہم کیسے چین سے بیٹھیں جب تک ہم ان کا بدلہ نہ لیں. تو بدلہ لینے کی بھی ایک ان کی تھی کہ جو ہے ہم نے بدلہ لینا. نمبر 3 بات یہ کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام ترقی کر رہا ہے, اسلام اور آگے سے آگے پھیل رہا ہے, اور جو اسلام دشمنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض تھا نا وہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے. تو یہ 2-3 ریزن میں نے آپ کو بتایا جس کی وجہ سے انہوں نے غزوہ احد کی جو یہ احد کی جنگ کی تیاری شروع کر دی. پچھلی جب بدر ہوئی تھی تو وہ ایسا جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے. اب وہ پتا ہے جب وہ نکلے تھے تو کس لیے نکلے تھے؟ قافلے کو بچانے کے لیے. لیکن یہ جنگ جو ہے غزوہ احد یہ فل فلیج صرف اس لیے تھی کہ جنگ کی جائے, لڑائی کے مقصد سے تھی. اب اس کے اندر جو کچھ چیزیں اہم ہیں وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کیا چیزیں اہم ہیں کہ انہوں نے کیسے پریپیئر کیا اس جنگ احد کے لیے. ایک تو سب سے پہلے بدر سے جب یہ شکست ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی ابو سفیان نے کہہ دیا تھا کہ ہم اب دوبارہ جنگ لڑیں گے اور انتقام لیں گے. تو پہلے سے ان کے ذہن میں تھا یہ. لیکن پہلا کام انہوں نے یہ کیا کیا, اس میں سے ہم ابھی پڑھتے ہیں بک سے ابھی انشاءاللہ تعالی. پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ ابو سفیان اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ کو لے کر ڈور ٹو ڈور گیا اور لوگوں سے کہا کہ جنہوں نے اپنے پیسے اپنا مال قافلے میں ڈالا ہوا تھا, جس قافلے کو میں بچا کے لایا ہوں, تو وہ اپنا پروفٹ ہمیں دے کہ ہم دوسری جنگ لڑیں. تو کن کو 2 کو ساتھ لیا؟ اکرمہ کو اور صفوان کو. کیوں؟ جو دونوں کے باپ جو ہے نا قتل ہوئے تھے بدر میں, اس لیے لوگ ان کی بات کو زیادہ وہ کریں گے, اہمیت دیں گے. تو ان دونوں کو ساتھ لے کے گیا. تو نمبر 1 فائنینسز کی جو ہے نا اس کو جمع کرنے کا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا, یعنی ایک کیمپین چلائی سمجھ لیں کہ فائنینسز کے لیے, ڈونیشن کے لیے ایک کیمپین, کیونکہ ظاہر ہے جنگیں تو ایسے تو نہیں لڑی جاتی. نمبر 2 اس نے کیا کیا کہ والنٹیئر, اب پہلا مال کا ہو گیا, اب والنٹیئر جمع کرنے کا, کہ وہاں پہ کنانا اور تہامہ 2 قبائل تھے, بڑے بڑے قبائل تھے, ان کا بھی یہ ٹریڈنگ راؤٹ تھا, اور اگر یہ ٹریڈنگ راؤٹ بند ہو جاتا ہے تو ان کو بھی نقصان پہنچے گا. ویسے یہ آپس میں کبھی جڑ کے نہیں بیٹھتے تھے, آپس میں بہت دشمنی رکھتے تھے, لیکن اسلام سے دشمنی میں سارے اکٹھے ہو گئے. اور یہ آج جو آپ دیکھتے ہیں نا, یہ آج کا نہیں ہے طریقہ, یہ دیکھیں اس زمانے میں بھی ایسے تھا, کیونکہ اسلام ایک حق ہے اور باقی باطل ہے. جب باطل قوتیں اس حق کا مقابلہ کرنے لگتی ہیں نا, سب ایک ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں ان کی کئی جنگیں ہوتی تھیں, کئی ان کے آپس کے اندر بہت اختلافات رہتے تھے, لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ نہیں, سب آپ بھی اپنے والنٹیئر بھیجیں اور ہمیں مال بھی اپنا ساتھ اس کے ذریعے بھی ہمیں ایڈ کریں اور ہم جا کے مسلمانوں سے لڑیں گے. اچھا, اب تیسرا اس کے اندر کیا ہوا, تیسری چیز اس نے کیا کی, یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی نا, فائنینسز کی بھی اور دوسری ویسے بھی والنٹیئر کے لیے اوپن کر دیا انہوں نے. تھرڈ تھنگ کیا کہ میڈیا, جو میڈیا تھا اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی,
اور اس کے لیے کیا تھا، ایک شاعر تھا ابو عزا، یہ بدر میں پکڑا گیا تھا، قیدی بنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ تم ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ ابو سفیان اور صفوان بن امیہ نے بھی اس کو کہا کہ تم مسلمانوں کے خلاف اور جنگ پہ جانے کے لیے کافروں کو ایسی شاعری کرو، ان کو بھڑکاؤ اور ان کے جذبات میں اشتعال پیدا کرو تاکہ یہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہا کہ جو تم نے عہد وحد کیا ہوا اس کو چھوڑو، تم ہمارے ساتھ جنگ پہ چلو، اگر تم فاتح بن کے واپس آئے تو مالا مال کر دیں گے ہم تمہیں، اور اگر تم نہ آ سکے تمہاری بیٹیوں کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو ابو عزا جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ اور کفار کو ابھارنے پہ بہت شاعری کی۔ ایک اور شاعر بھی تھا، اس نے بھی بہت شاعری کی ان کے جذبات بھڑکانے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں یہ آپ نے دیکھا نا جنگی ترانے وغیرہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے جذبات کو اشتعال دیتے ہیں، کہ اتنا اشتعال انسان میں پیدا کر دیتے ہیں۔ واقعی اس کے اندر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی الفاظ کئی باتیں بھی جادو کا اثر کرتی ہیں، کئی بولنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایسا افیکٹ ہوتا ہے جیسے جادو کا۔ تو یہ ان کی شاعری ایسی ہوتی تھی اس زمانے میں، اور آج بھی جو جنگی ترانے لکھتے ہیں وہ ایسی کرتے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے اٹھ کے ابھی لڑنا شروع کر دیں نا، ابھی مرنے مارنے پہ اترا، اس کا دماغ بالکل جیسے نا وہ اپنی گرپ میں لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے میڈیا کو یوز کیا اس چیز کے لیے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ غزوہ احد شوال 3 ہجری کب ہوا؟ شوال 3 ہجری میں۔ 2 ہجری رمضان میں کیا ہوا تھا؟ بدر میں۔ اور شوال کیا ہے؟ جسٹ آفٹر رمضان، یعنی سمجھ لیں کہ اینیورسری بدر کی، 1 سال گزرا ہے بدر کو، ٹھیک ہے۔ قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام قرضہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی۔ اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی۔ رضاکارانہ بھرتی، یہ جو میں نے آپ کو والنٹیئر کا وہ کرنے کا یہ بتایا، وہ یہ رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا۔ احابیش کو بھرتی کیا گیا، جو حبشی لوگ بدو لوگ تھے ان کو بھرتی کیا، یا میں نے آپ کو بتایا کہ 2 قبائل جو تھے کنانہ اور تہامہ کے۔ اور ترغیب و تحریض کے لیے کچھ شاعر خاص کیے۔ یہ میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں نا، یہ تینوں کے پوائنٹس ہیں، اب آپ ان کو پوائنٹ وائز اپنے پاس نوٹ میں لکھیں۔ یہاں تک کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ اب وہاں پہ پیڈ آرمی تو تھی نہیں کسی کے پاس، کسی کی فوج ہے، مکہ والوں کی یہ فوج ہے، بس لوگوں کو ہی کہتے تھے نا آپ آئیں اور لڑیں۔ تو وہ کوئی کسان ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، وہ سارے لڑنے کے لیے آ جاتے تھے۔ تو 3000 لوگوں کا لشکر تیار کرنا بہت بڑی بات تھی، جس کے پاس 300 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زیریں تھیں۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا۔ اب اگلا انہوں نے سٹیپ کیا اٹھایا کہ اس دفعہ ہم اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے کر جائیں گے۔ ریزن ایک تو یہ کہ عورتیں جنگی ترانے گائیں گی اور ہمارے جوش اور جذبے ابھاریں گی، جیسے آپ جو پاکستان کی تاریخ میں جانتے ہیں کہ پہلے کی جنگوں کے اندر وہ جنگی ترانے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ جنگی ترانے بجائے جاتے تھے ریڈیو پہ، اس پہ، تاکہ لوگوں کا مورائل ہائی رہے اور وہ گیو اپ نہیں کریں یا بالکل ڈاؤن نہیں ہو جائے۔ تو ان عورتوں کو اس کام کے لیے، اب وہ ریڈیو وغیرہ تو نہیں تھے، لائیو عورتیں ہی گاتی ہیں۔ اور دوسرا کیا تھا کہ کئی بڑے بڑے سردار بھی اپنی عورتوں کو لے کر جا رہے تھے تاکہ کوئی پیچھے نہ ہٹ سکے۔ جس کے ساتھ عورتیں ہوں گی اس کو یہ خیال ہوگا کہ ہمارے ساتھ عورتیں، اگر ہم ہار گئے، آپ پیچھے ہٹے تو ہماری عورتیں پکڑی جائیں گی۔ تو جن کا کام جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا، اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور علم برداری بنی عبدالدار کے بہادر۔ یہ لشکر غیظ و غضب سے بھرپور مدینہ کے اطراف میں پہنچا۔ اب کو ایک اور بات بتا دوں، ابو سفیان بھی اپنی بیوی کو لے کر گیا تھا ہند کو۔ ہند کا بھی رول بہت ہے اس جنگ میں، اس لیے آپ دیکھیں گے آگے، اس لیے مینشن کرنا ضروری ہے۔
اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی قیناق کے دامن میں ایک کھلے میدان کے اندر ڈیرا ڈال دیا. یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ. اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی. اب یہ خبر کیسے ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ وہ لشکر آ رہا ہے؟ ہوا یہ کہ جب لشکر نے لیو کر دیا مکہ کو تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن سیکریٹلی، ان کا بھی ابھی پتا نہیں تھا لوگوں کو یہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لشکر روانہ ہو گیا تو انہوں نے اپنا ایک غلام بھیجا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچائی جائے. یہاں پہ میرا خیال اس کے بارے میں نہیں ہے. اچھا، تو وہ اس وقت جو مکہ سے مدینہ کا فاصلہ عام طور پہ 2 ہفتے میں طے کیا جاتا تھا، اور کوئی زیادہ تیز جاتا تھا تو 10 دن میں پہنچ جاتا تھا. لیکن یہ غلام اتنی تیز رفتاری سے گیا کہ 3 دن میں جا کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عباس نے خط بھیجا تھا کہ اس طرح سے لشکر روانہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے فرمایا کہ آپ یہ خط پڑھ کے بتائیں. انہوں نے خط پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو راز رکھنا، کسی کو اس کا پتہ نہ چلے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرما لیا، یعنی ایمرجنسی نافذ کر دی. مدینہ میں ایمرجنسی ایسی نافذ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی پہ بھی کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے، اور جتنے راستے مدینہ کی طرف آنے والے تھے ان راستوں کے اوپر بھی یعنی پیٹرولنگ شروع ہو گئی، ان راستوں پہ بھی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی، اور لوگ رات دن ہتھیار پہن کے رہنے لگے کہ کسی وقت بھی اچانک کہیں سے حملہ اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ تھے، ابھی یہ نہیں عام لوگوں کو ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. ایک یہ بھی آپ بات نوٹ کریے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد، میرے خیال یہاں پہ ہے یا نہیں پتہ نہیں اس میں بک میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ اطلاع لے کر آئیں. از دس نیوز اوتھینٹک؟ یہ جو بات پتہ چلی ہے اوتھینٹک ہے؟ واقعی ایسا ہو گیا کہ مکہ سے اس طرح لشکر آیا؟ اور وہ لوگ جب گئے اور انہوں نے جا کے دیکھا تو واقعی مدینہ کے باہر تک تقریباً لشکر پہنچ چکا تھا، کیونکہ وہ لشکر بھی اتنی تیز آیا، ان کے اندر تو اتنا زیادہ جوش اور انتقام کا جذبہ اور غصہ تھا، وہ 7 دن میں ہی پہنچ گیا. اب وہ مدینہ سے باہر ہی کہیں بیٹھا ہوا ہے اور یہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے دیکھا وہ تو باہر ہی بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں سبحان اللہ پرسنالٹی کیسی ہے. اب ہمارے جیسے لوگوں کو صرف اتنی اطلاع مل جائے نا کہ مہمان باہر کھڑے ہیں اور آپ کی تیاری نہیں ہے تو ہاتھ پیر پھول جائیں گے. اور ادھر کیا ہے، دشمن کا لشکر کھڑا ہوا ہے، مدینہ سے باہر ہی پہنچ گیا، یعنی ان کے پاس 1 یا 2 دن کا صرف ٹائم تھا. اور اندازہ کریں یہ کتنی بڑی بات ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا لشکر 3000 کا، یہ چھوٹی بات نہیں تھی. اب ایسے میں کوئی عام بندہ تو پینک کر جائے، جلد بازی کرے، ہاتھ پیر پھول جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی ایسے کیا کہ لوگوں کو جلدی جلدی اعلان کر دو، بس دوڑو بھاگو، ایسا کچھ نہیں. اچھا پھر کیا ہوا، یہ دیکھیں سیکیورٹی کا انتظام کیا. پھر جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا، یعنی ابھی وہ باہر بیٹھے ہیں، یعنی پہنچ گیا کا مطلب ہے ابھی مدینہ سے باہر ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا. آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے. اب کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، قریبی جو اپنا حلقہ تھا ان کو جمع کیا اور ان سے ایک مشورہ کیا. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے مشورے کی اہمیت. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور آپ سے بہترین مشورہ اور آپ سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے، اور آپ سے زیادہ سمجھداری اور عقل مندی کی بات بھی کس کی ہو سکتی ہے. اس کے باوجود ہم سورہ شورا میں بھی دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں اور سیرت میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم معاملات میں مشورہ ضرور کیا. جس کے اوپر خود وحی آتی ہو وہ بھی مشورہ کرتا ہے. 2 چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائیں، استخارہ اور مشورہ. استخارہ اللہ سے خیر مانگنا، اور مشورہ
اپنے انسانوں میں جو آپ کے قریبی رفقا ہیں, جو سمجھدار ہیں, جو اہل علم ہیں, ان سے مشورہ بھی ہر ایک سے نہیں کہ پبلک کے اندر ساروں سے پوچھنا شروع ہو جائے تو تم بتاؤ سارے ایک وہ ایسے نہیں. مشورہ بھی سمجھدار لوگوں سے, اہل علم لوگوں سے, ان لوگوں سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں صحیح مشورہ دے سکتے ہیں. ہر ایک سے ہی مشورہ مانگا جانا چاہیے. اب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے. یاد رکھیں مدینہ کی پوری ہسٹری میں کبھی بھی جب یہ لوگ, ویسے بھی کبھی اگر جنگ ہوتی, جب اسلام نہیں بھی آیا تھا, کبھی پوری ہسٹری میں جب ان لوگوں نے مدینہ کے اندر رہ کے لڑے تو کبھی کوئی ان پہ غالب نہیں آ سکا تھا. مدینہ کو کوئی ڈومینیٹ, کوئی غلبہ نہیں پا سکا باہر کی قوت آج تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ نہیں, ہم یہ جب ونس اندر آ جائیں گے تو گلیوں میں آئیں گے, رسمیں پھر ہم ان کو جلدی ہینڈل کر سکتے, اور اوپر سے عورتیں پتھر برسائیں گی تو سارا یعنی ان کو ہم زیر کر لیں گے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی نے بھی اس رائے سے موافقت کی. عبداللہ بن ابئی آپ کو پتا ہے منافقین کا سردار, اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اس نے ایگری کیا. کیوں؟ یہ نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا احترام کرتا تھا, بلکہ وہ بھی جانتا تھا, وہ بھی لڑائی کا گر جانتا تھا, تو اس کی بھی یہ رائے تھی کہ ہم اندر ہی رہ کے لڑیں تو اس کے اندر ہماری فتح ہے. گویا وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے. دوسرا اس کا کیا تھا کہ باہر جانا ہی نہ پڑے, جنگ کرنی ہی نہ پڑے, ہم گھروں میں ہی رہیں. لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ دو ہاتھ کرنے پر اصرار کیا. اب اس مجلس کے اندر جو جوشیلے نوجوان تھے, آپ کو پتا ہے یوتھ میں نا بہت ان کا خون گرم ہوتا ہے, اور ان کو یہ تھا کہ نہیں ہم کیوں اندر رہ کے لڑے, ہم باہر جائیں گے اور ان کے ساتھ دو ہاتھ ہوں گے. اور یہ رائے خاص طور پہ ان صحابہ کرام کی تھی جو بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے. وہ کہتے تھے کہ بس ہم اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں, ہم اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے. آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا. اب ان کی رائے ماننے سے پہلے کی بھی آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں کہ ان کی رائے ماننے میں بھی یہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ بہت بول رہے تھے, بہت اصرار کر رہے تھے, اور ان میں حضرت حمزہ بھی تھے کہ نہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ باہر نکل کے لڑیں اور ہم ان کو اپنی طاقت دکھائیں اور اس طرح کریں. تو اس وقت جب ان نوجوانوں نے اتنا اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے اور اپنی تیاری کے لیے, جنگی تیاری کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے گا 2 زیریں پہنی تھی احد میں. اس سے کیا پتا چلتا ہے نبی ہیں, کہیں کہ نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں, اللہ ہی میری حفاظت کرے گا. ہم کہتے ہیں نا بس اللہ حفاظت کرے گا, بس مجھے تو یعنی کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی سبب اختیار کرنے کی ضرورت. یہ پتا چلتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ ایک چیز ہے اور سبب اختیار کرنا دوسری چیز ہے. سبب ضرور اختیار کرو, احتیاط ضرور کرو, لیکن بھروسہ پھر زرا پہ نہیں ہونا چاہیے کہ زرا مجھے بچائے گی. بچانا اللہ نہیں, مگر احتیاط لازم ہے, سبب اختیار کرنا لازم ہے. آپ کہیں گے میں نے آج کلاس میں جانا ہے لیکن میں سوئی پڑی رہوں, اللہ چاہے گا تو مجھے لے جائے گا بس. ہاں تو جاب کے لیے یہ نہیں سوچتے, شاپنگ کے لیے یہ نہیں سوچتے, کہیں اور مزے کی پارٹی پہ جانا ہے, دعوت پہ جانا ہے, اس کے لیے نہیں سوچتے. اس کے لیے فوراً اٹھیں گے اور تیار ہوں گے اور کہیں گے نہیں کچھ کرتی ہوں, کس کو فون کروں, رائٹ جائیے. لیکن جب اللہ کے دین کی بات آتی تو ہم کہتے بس اللہ چاہے گا تو لے جائے گا, اللہ چاہے گا تو ہم قرآن کلاس لے لیں گے. یعنی جیسے کہ اللہ نے نہیں چاہا اس کا قصور ہے, میرا نہیں, نعوذ باللہ. اور شیطان نے ایسے کہا تھا اللہ تیرا قصور ہے, میرا کیا قصور, میں نے نافرمانی کی تو تو نے مجھے کہا تھا ایسا کہتا ہی نہ, تو پھر میں کیوں نافرمانی کروں. اللہ کا نہیں ہوتا, یہ انسان خود اپنے اوپر بلیم لے کہ میں خود کوشش نہیں کرتی, میری کوشش میں کمی ہے, میری طرف سے ایفرٹ میں کمی ہے. جس دن آپ نے یقین کریں ارادہ باندھ لیا اور آپ نے قدم اٹھا لیا, اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے اور اللہ تھام لیتا ہے اس انسان کو. لیکن جب انسان بیٹھا بیٹھا کہے بس اللہ چاہے گا تو میں قرآن بھی سیکھ لوں گی, اللہ چاہے گا میں حفظ کر لوں گی, اللہ چاہے گا تو میں یہ کر لوں گی, بس آپ دعا کریں اللہ کرا دے, ایسے نہیں ہو. تو دعا اپنی جگہ, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اپنی جگہ, اللہ پہ بھروسہ کرنا اپنی جگہ, لیکن ساتھ ساتھ آپ عملی قدم اٹھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 زیریں پہننا اتنی بڑی چیز کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھروسہ کس کو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ پہ.
لیکن اسٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی. جب 2 زریں پہن لی اور جنگی سامان اپنے اوپر لگا لیا, اس وقت وہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے تھے, ان کو جو بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے, بزرگ صحابہ تھے, انہوں نے کہا تم لوگوں نے صحیح نہیں کیا. تم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا کہ وہ جا کے باہر نکل کے لڑیں, جبکہ تم دیکھ رہے تھے کہ ان کی رائے تھی کہ اندر رہ کے لڑنا چاہیے, تمہیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. تو انہوں نے اس وقت کیوں کہا؟ اس وقت کہتے نا کہ کیا کر رہے ہو بدتمیزی, چپ کرو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا احترام تھا, اتنا مجلس کا احترام تھا کہ اس وقت خاموش رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے تب ان کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کیا تم نے کیا؟ تب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. انہوں نے کہا واقعی یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی, ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے تو ہمیں ان کی رائے کا احترام کر کے, وہ تو اپنے جوش میں کہہ رہے تھے ایسا نہیں, اور واقعی ان میں سے اکثر صحابہ شہید ہو گئے ہوتے. اسے پتہ چلتا ہے وہ جو ان کا جوش جو وہ بات کہہ رہے تھے نا, واقعی اس میں سچے تھے, واقعی وہ لڑنا چاہتے تھے, واقعی وہ چاہتے تھے اللہ کو ہم دکھا دیں کہ وہ اپنے خون بھی بہا دیں گے اللہ کی خاطر. تو اس وقت انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ ہم آپ کے مشورے کو قبول کرتے ہیں اور اب ہم باہر نہیں لڑتے, جا کے ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑنے کو تیار ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جب زیرہ پہن لے تو اس کے بعد لڑائی کیے بغیر اس کو اتار دیں. یہ نبی کو زیب نہیں دیتا. یعنی اب جو فیصلہ ہو چکا ہو, اس سے کیا پتہ چلتا؟ جب آپ قدم اٹھا لیں نا, فیصلہ کر لیں, اب یہ ڈاواں ڈول ہونا, ارے پتہ نہیں اب کروں کہ نہیں کروں, اب آگے جاؤں کہ نہیں جاؤں, نہیں, پھر بس اللہ کے بھروسے پہ وہ کرتے ہیں. پھر دوسری بات ایک اور بہت اہم بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا اس سے پہلے, اور خواب میں یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے, اور وہ تلوار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری ہے تو وہ ٹوٹ گئی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ ماری تو ٹھیک ہو گئی. اب اس کا بھی ایک مطلب تھا, اور کچھ گائیں بھی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دیکھا تھا, لیکن اس کی سمجھ نہیں آئی تھی. احد کے بعد اس خواب کی سمجھ آئی تھی کیا ہے. خواب کے اندر جو دیکھا کہ پہلی دفعہ مارا ہے تو تلوار آگے سے جیسے ٹوٹ گئی, اس کو نقصان ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں نقصان ہوگا. اور دوسری دفعہ جب مارا تو اس وقت دیکھا کہ تلوار بالکل ٹھیک ہوگی, یعنی اس کے بعد نقصان نہیں ہوگا, اس کے بعد فتح اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور کچھ گائیں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ گائے سے بھی پتہ چلتا تھا کہ کچھ یہ جو شہید مسلمان ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی شہادت. تو یہ گائے ایک ایسا جانور ہے کہ اگر یہ زندہ ہے تب بھی فائدہ ہے, اگر ذبح کر دیا جائے تب بھی فائدہ. تو یہ صحابہ ہوں گے, ان کے زندہ رہنے میں بھی فائدہ ہے, اور ان کی شہادت بھی ان کے درجے بلند کر دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گائیں دیکھی, اپنی تلوار دیکھی. اچھا, بعض جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام تھا. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا, نبیوں کے خواب یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں, وہ خواب کبھی نبیوں کے جھوٹے نہیں ہوتے. اور واقعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ذبح ہوتی ہوئی گائیں دیکھی تھی, تو واقعی احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. اور لیکن اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے ہی بتا دیتا, نہیں آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر چھوڑے ہیں فیصلے کہ وہ قدم اٹھائیں, اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. ان کی شہادت میں بھی ان کے درجوں کی بلندی تھی, اس میں بھی بہتری تھی, اس میں بھی کوئی نقصان نہیں, بہتری تھی ان کے لیے. اور اس کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسلمانوں کو, اس کی تعبیر بتائی تھی بعد میں. اچھا, دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کفار کا لشکر نکلا تو راستے میں ایک مقام آیا جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا تھا, ابا کا جو مقام ہے. تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند, اس نے وہاں پہ یہ ایڈوائز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو کھیڑ دیا جائے. تو اس وقت وہ بھی بڑے عقل مند لوگ تھے ویسے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا نا تو بہت
بیک فائر ہوگا. ہمارے لیے بہت بڑا یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ خوف تھا کہ اس کے بڑے پھر ریزلٹ صحیح نہیں ہوں گے, تو اتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں. تو بعض دفعہ دیکھیں ایسے اتنے سنگین اقدامات اٹھانے سے پہلے یہ سوچ ضرور لینا چاہیے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ نہیں کہ جوش انتقام میں, نفرت میں, دشمنی میں انسان اس حد تک پھر آگے بڑھ جائے کہ پھر اس کی کانسیکوینسز برداشت نہ کر سکے. تو وہ چونکہ 22 سے لوگ کرنا چاہتے تو کر لیتے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پھر ہم آگے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا. ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علم بردار مصعب بن عمیر تھے, دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علم بردار حضرت اسید بن حضیر تھے, اور تیسرا خزرج کا جس کے علم بردار حضرت حباب بن منذر تھے. اب علم بردار کون ہے؟ جن کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا. تو 3 میں تقسیم کیا. آپ نے دیکھا تھا بدر میں بھی اسی طرح ہوا تھا. پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا. جو چھوٹے تھے انہیں واپس کر دیا, البتہ رافع بن خدیج کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے. اب جو سبحان اللہ یوتھ میں جو جذبہ تھا, بچوں کا جذبہ, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بچے بھی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے بھی حصہ لینا, اور وہ اتنے چھوٹے چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ جا کے جب ساروں کا ایک سروے کیا پورے لشکر کا کہ کون کون ہے اس کے اندر, تو جو چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے, ٹین ایجر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان کو واپس کر دیا جائے. البتہ رافع بن خدیج جو تھے وہ چھوٹے بھی تھے, لیکن چونکہ اتنے ماہر تیر انداز تھے اس لیے ان کو رکھ دیا. تو لیکن سمرا جو تھے انہوں نے کہا کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں, آپ نے اس کو رکھ دیا, میں تو اس کو پچھاڑ سکتا ہوں, میں اس کو ہرا سکتا ہوں. تو آپ نے دونوں کی کشتی کروائی اور واقعی سمرا نے رافع کو پچھاڑ دیا, لہذا سمرا کو بھی اجازت مل گئی. مقام شیخین ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی, وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے. پھر آخری رات میں فجر سے پہلے کوچ کر دیا اور شوط نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی. اب دیکھیں جو کافر ہے نا وہ احد کے قریب پہنچ چکے ہیں. ان کے بھی جو ابو سفیان تو مین کمانڈر تھا, اور اس نے پھر حضرت خالد بن ولید اور دوسری طرف اکرما, ان دونوں کو کمانڈر بنایا 2 دستوں کا. اکرما وہ بھی مسلمان ہو گئے اور خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے. ایک دن وہی کافروں کے دستوں کے کمانڈر تھے اور ایک دن مسلمانوں کے لیے فتح کا نشان بن گئے. اتنی فتوحات ان کے ہاتھوں میں. تو ہمیں ابھی سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ کہ وہی جو آج کفر کے اندر اتنی آگے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام میں اتنا اس سے زیادہ آگے پہنچا دے. تو کبھی مایوس نہ ہو کسی سے, اور کبھی یہ نہیں سوچیں کہ یہ تو فلاں تو مان ہی نہیں سکتا, فلاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, فلاں تو جہنمی ہے. آپ کو نہیں پتا کس کے اندر کیا خیر اور وہ کب رنگ دکھاتی ہے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے کہ کیا ہوا. اس یہیں تک ابھی آپ نشان لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز پڑھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم.